अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे, हमारा जो सिलसिला है हफ्ते वाले दिन यानी सैटरडे को हम जो मुख्तलिफ जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उसके हवाले से बात करते हैं। मुख्तलिफ जो समाजी मौशी निज़ाम जो हैं वो दुनिया पे राइज हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो पिछले जो हमारा व्लॉग था इस हवाले से उसमें हमने फ्यूडलिज्म के हवाले से बात की थी। आज हम कैपिटलिज्म के बारे में यानी सरमायादारी निज़ाम के बारे में बात करेंगे और हम ये जो देखने की कोशिश करेंगे कि ये कब जो है वजूद में आना शुरू हुआ और किस तरह ये दुनिया का गालिब तरीन मौशी सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम बन गया और इसकी नुमायाँ खसूसियात क्या हैं, इस सारे हवाले से बात करेंगे। कौन कौन से जो है मराहिल से गुज़र के आज की जो जदीद सरमायादारी है वो मौजूदा शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो ये सारी जो सरमायादारी निज़ाम, इसका तारीख़ी पस मंज़र, इसका इर्तिका और इसका पर्सपेक्टिव, इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसकी खामियाँ क्या हैं, इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम मुख्तसरन बात करेंगे। फिर जो मुख्तलिफ इसके एलिमेंट्स हैं उसको फिर हम अलग अलग से अगले व्लॉग्स में उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बुनियादी तौर पर इसी चीज़ के गिर्द घूमेगा और उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि सरमायादारी निज़ाम जो है वो कब वजूद में आना शुरू हुआ और किस तरह उसका एक तारीख़ी इर्तिका हुआ और फिर वो आज हमारे सामने है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम सिर्फ 50 सब्सक्रिप्शंस की दूरी पे हैं 5000 सब्सक्रिप्शन की जो टारगेट है हमारा उसको हासिल करने में। हमें उम्मीद है कि आपके ताउन से हम ये जल्द हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको जो हम गुफ्तगू करते हैं वक्तन फ़वक्तन अगर आपको पसंद आए उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और उसके ऊपर अपना कमेंट्स भी दें, फीडबैक भी दें और कोशिश करें कि महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सरमायादारी निज़ाम की जो तारीख़ है ये 400 साल से ज़्यादा नहीं है और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ग़ुलामदारी कई सदियों तक जारी रही और उसके ख़िलाफ़ ग़ुलामों की लड़ाई हुई, जिसके बाद ग़ुलामदारी का निज़ाम, स्लेवरी का निज़ाम ख़त्म हुआ और उसकी जगह जागीरदारी ने ले ली। फिर जागीरदारी के ख़िलाफ़ लोगों ने जदोजहद की, मुज़ारों ने, लोगों ने, और उसके बाद फिर फ्यूडलिज़म को जब शिकस्त हुई तो उसकी जगह सरमायादारी निज़ाम ने ले ली। अब अगर हम बात करें इसके तारीख़ी पस मंज़र की तो 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में जो तजारत बढ़ी, जब बहरी जहाज़ बड़ी तादाद में बने, नए इलाके दरियाफ़्त होना शुरू हुए और जो प्रोडक्शन थी उसके अंदर इजाफ़ा हुआ तो फिर नई मंडियों की ज़रूरत महसूस हुई और नई मंडियों की ज़रूरत पड़ी और जैसे जैसे नई मंडियाँ सामने आईं वैसे वैसे ज़्यादा पैदावार की जो है वो ज़रूरत महसूस हुई और उसके जब तजारत बढ़ी तो उसके नतीजे में यूरोप के ममालिक में ख़ास तौर पर एक मर्केंटाइल क्लास, एक ताजर तबका उभरा और जिनके पास दौलत आना शुरू हुई और क्योंकि उनका जो मुनाफा था, उनकी जो दौलत थी, उसका दारोमदार तजारत पर था। ना सिर्फ ये कि एशिया की तजारत बल्कि अफ्रीका, कैरेबियन से ले ग़ुलामों को ला के अमरीका और दीगर खितों में बेचा जाता था उनको। ये जो स्लेव ट्रेड थी इसके नतीजे में भी बहुत सारे जो आज जिनको मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान कहा जाता है इंग्लैंड के और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के, तो इनके पास जो इब्तदाई दौलत आई उसकी बुनियादी वजह या तो जागीरें थी या तजारत थी और उसमें एशिया के साथ साथ इंसानों की तजारत भी शामिल थी, ग़ुलामों की तजारत। और अमेरिका सारा जो है वो आबाद ही ग़ुलामों के ज़रिए से हुआ है। कैरेबियन से और अफ्रीका से लोगों को जहाज़ों में भर भर के लाया गया और वहाँ पर जो है वो फार्मिंग करवाई गई, वहाँ पर जो है वो कॉटन फील्ड्स और ये सारा जो अमेरिका की एग्रीकल्चर थी उसको डेवलप किया गया। जब यूरोप में ग़ुलामदारी ख़त्म हो चुकी थी तो अमेरिका में उसको बनाया गया और उसके ज़रिए से फिर बहुत सारे लोगों ने दौलत कमाई। तो जब ये ताजर तबका उभरना शुरू हुआ, इनके पास दौलत जमा होनी शुरू हुई तो इनको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें बड़ी तादाद में पैदावार की ज़रूरत है, अशिया की ज़रूरत है।
اور ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے بڑی تعداد میں، اور ہمیں بڑی جو ہے پیداوار جو ہے کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نئی مشینری کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس مشینری پہ کام کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو مرکنٹائل کلاس تھی، اس جیسے جیسے اس کی طاقت میں اضافہ ہوا، اور جو بعد میں پھر نئے جس کو برجوازی کہتے ہیں، جس کو سرمایہ دار طبقہ کہتے ہیں، وہ وجود میں آنا شروع ہوا۔ اور یہ جو مرکنٹائل عہد تھا کیپٹلزم کا، یہ تقریباً 200 سال کے قریب رہا۔ اس کے بعد پھر انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو گئے 18ویں اور 19ویں صدی میں، جس کے نتیجے میں جو ہے ایک جو سرمایہ داری تھی وہ صنعتی سرمایہ داری میں داخل ہو گئی۔ جو مرکنٹائل کیپٹلزم تھا وہ انڈسٹریل کیپٹلزم میں تبدیل ہو گیا، اور بڑے پیمانے کی بڑی فیکٹریاں لگ گئیں، بڑے پیمانے پہ پیداوار شروع ہو گئی۔ جو پرانا سسٹم تھا پیداوار کا، اس میں گلڈ ماسٹرز تھے، اس میں آرٹیسنس تھے، موچی تھے، ترخان تھے، گاہک اور جو ہنرمند تھے، ان کا براہ راست ریلیشن تھا۔ آپ جاتے تھے، آپ موچی کو جا کے کہتے تھے کہ مجھے اس طرح کا جوتا چاہیے، تو وہ آپ کو بنا کے دیتا تھا، اور ایک براہ راست ریلیشن تھا۔ جب صنعتی پیداوار شروع ہوئی، بڑے پیمانے پہ پیداوار شروع ہوئی، تو یہ جو رشتہ تھا کنزیومر کا، صارف کا بنانے والے کے ساتھ، اشیاء بنانے والے کے ساتھ، پروڈیوسر کے ساتھ، وہ ختم ہو گیا۔ اب ایک فیکٹری میں 10 یا 20 ہزار مزدور کام کرتے ہیں، وہ کپڑا بناتے ہیں، وہ جوتے بناتے ہیں، وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں، تو کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا اکیلا کہ یہ میں نے بنایا، اور نہ ہی جو گاہک ہے اس کی خواہش کے مطابق وہ چیز بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ بڑے پیمانے کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد پھر منڈی میں جاتی ہے چیزیں، اور وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خرید لیتے ہیں۔ تو صنعتی سرمایہ جب صنعتی انقلابات برپا ہوئے، تو پھر بہت بڑی جو ہے ایک انقلاب برپا ہوا پیداوار میں، ذرائع پیداوار میں، اور بڑے پیمانے کی پیداوار شروع ہوئی، جس کے بعد پھر صنعتی سرمایہ وجود میں آیا، بڑے صنعت کار وجود میں آئے۔ جو نیا حکمران طبقہ تھا وہ دراصل یہی تھے، وہ بڑے سرمایہ دار تھے، تاجر تھے، انویسٹرز تھے، بینکرز تھے، تو یہ وجود میں آئے۔ اور مزدوروں کا جہاں ایک طرف سرمایہ دار حکمران طبقہ پیدا ہوا، تو دوسری طرف جو مزدور طبقہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوا، اور پھر ان کے درمیان ایک کشمکش شروع ہوئی، طبقاتی کشمکش۔ سرمایہ داروں کی کوشش تھی، صنعت کاروں کی کوشش تھی کہ مزدوروں کو کم سے کم تنخواہ دی جائے اور ان سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے، جبکہ مزدوروں کی کوشش یہ تھی کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں، ان کی مناد میں اضافہ ہو، ان کے بچوں کو تعلیم، صحت اور رہائش کی سہولیات ملیں، ان کا معیار زندگی بلند ہو۔ اور پھر ایک کشمکش اور لڑائی اور جدوجہد جو ہے ان کے درمیان شروع ہوئی، جس کو مارکس نے، اینگلز نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اسی پہ رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد صنعتی سرمایہ جو تھا، وہ جب تجارت بڑھی، پیداوار بڑھی، نئی منڈیاں وجود میں آئیں، اور جو یورپین پاورز تھیں انہوں نے جا کے افریقہ، لاطینی امریکہ، ایشیا، یہاں آ کر مختلف ملکوں پہ قبضے کیے فزیکلی، اور وہاں پر اپنی منڈیاں بنائیں، تاکہ وہاں یہ جو ان کے ملکوں کے اندر صنعتی انقلابات ہو گئے تھے اور پیداوار بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی تھی، تاکہ اس کی کھپت کی جا سکے۔ اور دوسری طرف جو را مٹیریل تھا، کاٹن تھی اور چیزیں تھیں، منرلز تھے، میٹلز تھیں، ان کو یہاں سے نکال کے لے کے جایا جائے اور وہاں ان کو ریفائن کیا جائے اور فنش پروڈکٹس جو ہیں وہ بنائی جائیں۔ مثلا برطانیہ میں، جو شمالی برطانیہ میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، جس میں کچھ 5 لاکھ کے قریب مزدور کام کرتے تھے اس وقت انگلینڈ میں، وہاں سے جو کاٹن آتی تھی وہ امریکہ سے آتی تھی، اور امریکہ کی جو کاٹن تھی وہاں ان فارمز کے اوپر، کاٹن فارمز کے اوپر جو افریقہ سے لائے گئے لوگ تھے غلام بنا کر، ان کو ان کے ذریعے کام کیا جاتا تھا، وہ وہاں کام کرتے تھے۔ آج جو یورپینز چین کے اوپر کہتے ہیں کہ سنگ کیونگ میں کیونکہ فورس لیبر ہے ان کے بقول، تو لہٰذا جو سنگ کیونگ میں جو کپڑا بنتا ہے، جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس بنتی ہیں، تو ان کو ہم جو ہے اس کے اوپر بین ہے، کیونکہ وہاں سلیو لیبر کا خدشہ ہے کہ وہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن برطانیہ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، وہ جو اس کا جو انحصار تھا کاٹن کے اوپر، بعد میں ہندوستان کی کاٹن کے اوپر بھی انحصار بڑھا،
لیکن اس وقت امریکہ کی کاٹن کے اوپر تھا، تو وہ جو ہے وہ غلام جو تھے ان کے ذریعے سے وہ پیداوار ہوتی تھی، اور وہاں سے انہوں نے پھر اس کو ایکومولیٹ کیا، پیسہ جو ہے وہ کٹا ہوا. اور پھر 20ویں اور 21ویں صدی میں ہم نے 20ویں صدی میں دیکھا کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز بن گئیں، گلوبلائزیشن ہوئی. یہ ایک نیا فیز تھا کیپٹلزم کا. ایک طرف دوسری عالمی جنگ کے بعد اسٹیٹ کیپٹلزم کی ایک شکل ہمارے سامنے آئی. اس دوران 1917 کا روس کا انقلاب بھی برپا ہوا، جس میں پہلی مزدور ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی. دوسری طرف سوشل ڈیموکریسی بہت مضبوط ہو کے ابھری، اور یورپ میں جو ہے وہ اسٹیٹ کیپٹلزم جو ہے اس کی ایک نئی شکل ہمارے سامنے آئی، سوشل ڈیموکریٹک نظریات کے اوپر، جس میں مزدوروں کا معیار زندگی بلند ہوا، فلاحی ریاست کا تصور جو تھا وہ سامنے آیا. اور اس کے بعد جو اس وقت سرمایہ داری کی شکل ہے ہمارے سامنے، یہ دراصل اس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں. فری مارکیٹ اور سرمایہ داروں کو لوٹ مار کی کھلی اجازت، سرمایہ کی نقل و حرکت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. اور تو یہ جو نئی شکل ہے نیو لبرلزم کی، یہ اب ہمارے سامنے ہے، جس میں اس وقت ہم جو ہے وہ زندہ ہے، جس میں سے ہم اس وقت سرمایہ داری جو ہے اس شکل میں سے گزر رہی ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے. اگر ہم بات کریں اوورال، تو سرمایہ داری نظام جاگیرداری کے مقابلے میں کئی لحاظ سے ترقی پسند نظام تھا. اس نے ذرائع پیداوار کو بہت ترقی دی. اس نے جو ہے مشینری، جدید مشینری کو ترقی دی. اس نے بڑے پیمانے کی پیداوار کو متعارف کرایا، جس سے جو ہے وہ قلت جو تھی چیزوں کی وہ ختم ہوئی. اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی. اس نے میڈیکل کے شعبے میں بہت ترقی کی، جس کی وجہ سے ایوریج عمر جو ہے، اوسط عمر اس کے اندر اضافہ ہوا، لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے بہتر ہوا. لیکن استحصال موجود تھا کیپٹلزم کے اندر. اب کیپٹلزم کی 2-3 بڑی نمایاں خصوصیات ہیں. اس نظام، یہ نظام جو کام کرتا ہے دراصل، جیسے میں نے کہا کہ فیوڈلزم کے مقابلے میں یقیناً یہ ایک بہتر نظام تھا، کیونکہ فیوڈلزم میں مظاہرے کے حقوق بہت کم تھے. سرمایہ داری نے یہ کیا کہ ویج لیبر کو متعارف کرایا کہ آپ لوگوں کو تنخواہ پہ رکھیں گے، ان کو معاوضہ دیں گے، ان سے جو کام لیں گے. لیکن جو معاوضہ طے کرتا ہے وہ مالک طے کرتا ہے، تو لہٰذا وہ معاوضہ جو ہے اتنا نہیں ہوتا جتنا مزدور کام کرتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے سرمایہ داری کا. لیکن سرمایہ داری کے اندر جو پیداوار ہے وہ منافع کمانے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی کہ لوگوں کو سستی چیزیں فراہم کی. جہاں پیداوار ہوتی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سرمایہ داری نظام کے اندر جو مین موٹو ہے، جو پیچھے بنیادی اس کے پیچھے قوت محرکہ ہے، وہ ہے منافع. تاکہ صنعت کار صنعت اس لیے لگاتا ہے، فیکٹری اس لیے لگاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جوتے بنائے یا کپڑا بنائے یا کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اس کو پروسیس کرے اور پھر اس کو بیچے، اور اس کے نتیجے میں وہ پرافٹ کمائے، دولت میں اپنی اضافہ کرے. دوسرا جو سرمایہ داری کا ایک اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے، اس کا کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ذرائع پیداوار ہیں اس کی نجی ملکیت پہ بلیو کرتا ہے، اس کو مقدس جانتا ہے. نجی ملکیت سے مراد ہے فیکٹری کی ملکیت، زمین کی ملکیت، ذرائع پیداوار کی ملکیت، جدید مشین کی ملکیت، ٹیکنالوجی کی ملکیت، اور اس کی بنیاد پر پھر یہ اپنی دولت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، جس سے ان کی طاقت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اب اور تیسرا یہ ہے کہ یہ آزاد منڈی اور منڈی کے اندر مقابلہ یا مسابقت. لیکن جب سرمایہ داری جو موجودہ شکل میں ہے تو یہاں مقابلے بازی کم ہے اور کارٹلز بنے ہوئے ہیں ہر شعبے کے. ایک مثلا شوگر ملز مالکان ہیں، وہ اپنی انجمن بناتے ہیں اور وہ مل کے طے کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت ہم نے کیا طے کرنی ہے. اسی طرح مختلف شعبوں کے ہیں، سیمنٹ کے ہیں، باقی ہیں. تو وہ جو ایک فری منڈی، آزاد منڈی اور کمپٹیشن تھا، اس کو بہت حد تک مسخ کر دیا گیا ہے موجودہ شکل میں. تو سرمایہ داری نظام کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر اس کے اندر سرمایہ کا ارتکاز، کیونکہ دولت جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے، کنزیومرز چیزیں خریدتے ہیں، اس کے بعد وہ پیسہ آتا ہے اور وہ پھر ری انویسٹ ہوتا ہے، اور صنعت کار اور سرمایہ دار اور جو بڑے تاجر ہیں یہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جاتی ہے. تو سرمایہ داری نظام جو ہے یہ گزشتہ 400 سال سے قائم ہے. جیسے میں نے کہا، اس نے میڈیکل میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں
بہت سارے شعبوں میں خلائی تحقیق میں بہت زیادہ ترقی کی اور انسانوں کے معیار زندگی میں اضافہ ہوا، لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوئے. غربت ختم نہیں ہوئی، استحصال ختم نہیں ہوا. سرمایہ داری نظام جو ہے وہ جہاں لوگوں کا، محنت کشوں کا استحصال کرتا ہے، وہیں پہ وہ نیچر کا استحصال بھی کرتا ہے. جنگلات کی کٹائی اور اس کے نتیجے میں جو ماحولیاتی تباہی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اس میں سرمایہ داری نظام کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو سرمایہ داری نظام میں کا جو معاشی سسٹم ہے، جو کہ اب ایک اور جو اس کی شکل ہے، جو صنعتی سرمایہ تھا، اب وہ مالیاتی سرمایہ میں تبدیل ہوا. اور وہ جو غلبہ ہے اس وقت، صنعتی انقلاب کے بعد صنعتی سرمایہ کا غلبہ تھا، تو اب جو غلبہ ہے دنیا پہ وہ مالیاتی سرمایہ کا ہے. بڑے بڑے ہیج فنڈز، بڑے بڑے بینکس، بڑی بڑی انشورنس کمپنیز، بڑے بڑے جو ہیں وہ انویسٹرز، انویسٹمنٹ بینکس، تو یہ ایک سرمایہ، وہ سرمایہ لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سرمایہ کماتے ہیں. اسٹاک ایکسچینجز، یہ جو سارا مالیاتی سرمایہ کے ہمیں مظہر نظر آتے ہیں سرمایہ داری کے اندر، تو اس کے نتیجے میں اب جو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ مالیاتی سرمایہ کرتا ہے. تو اب ہم ایک مالیاتی سرمایہ کے عہد میں ہیں، اور دوسرا ہم نیو لبرلزم کے عہد میں اس وقت، سرمایہ داری کے عہد سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. سرمایہ داری کا جو متبادل ہے وہ سوشلزم ہے، اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن جو کیپٹلزم کا بنیادی طور پر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اس کا موٹو ہے، اس کا پیداوار کرنے کا، اس کا صنعت لگانے کا، اس کا سائنس کو ترقی دینے کا، ادویات کو ترقی دینے کا، اس کے پیچھے جو موٹو ہے وہ ہے منافع، وہ ہے دولت کا کمانا. اور اس کے نتیجے میں دولت کا ارتکاز ہوتا ہے. دولت چند ہاتھوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذرائع پیداوار کی ملکیت ہے، جب وہ تھوڑے ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے، مثلا بڑے جاگیرداروں کے پاس زمینیں ہوں اور چند صنعتی بڑے خاندانوں کے پاس صنعتیں ہوں گی، تو پھر دولت انہی کے پاس جائے گی، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو تفریق ہے، طبقاتی تفریق ہے، سماجی تفریق ہے، وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اور جو اس کا سیاسی نظام ہے، اس کے اندر جمہوریت ہے، جس کو ہم سرمایہ دارانہ جمہوریت کہتے ہیں، پارلیمنٹ ہے، الیکشنز ہیں، آئین ہے، قانون ہے. اس کے اوپر ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور اسی طرح اس کا ایک سماجی نظام ہے جس میں طبقاتی اونچ نیچ ہے، وہ سارا اس کے اوپر جو ہے وہ اگلے ویلاگز میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طریقے کے ساتھ سرمایہ داری نظام، سرمایہ داری جو ہے نظام، وہ دراصل ایک معاشی، سماجی اور سیاسی نظام ہے، اور جس میں سرمایہ دار ڈومینیٹ کرتے ہیں، ان کا غلبہ ہوتا ہے. اور سرمایہ داری نظام سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، نہ کہ عام لوگوں کے مفادات کے لیے، نہ کہ کسانوں کے مفادات کے لیے، حاریوں کے مفادات کے لیے، نہ کہ طالب علموں، نوجوانوں، خواتین اور مزدوروں کے مفادات کے لیے. ان کو جب ترقی ہوتی ہے تو ان کو تھوڑا بہت فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن موٹو اس کا یہ نہیں ہے. تو یہ دراصل سرمایہ داری نظام ہے جو کہ 400 سال سے قائم ہے. ابھی بھی دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں اس وقت، اکثریت ممالک میں سرمایہ داری نظام قائم ہے. کچھ ممالک میں مکس اکانومی ہے، جہاں سوشلزم کے ایلیمنٹس بھی ہیں، سرمایہ داری کے ایلیمنٹس بھی ہیں. اور کچھ ممالک ہیں جس میں چین ہے، لاؤس ہے، ویتنام ہے، شمالی کوریا ہے، کیوبا ہے، جہاں سوشلزم کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.